अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो इमरान खान साहब ने एक सुप्रीम काउंसिल तश्कील दे दी है, जिसे एपिक्स कमेटी भी कहा जा रहा है। और ये कमेटी क्या है, इसका क्या मकसद है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ जनाब, जो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट ने कोर कमांडर हाउस में एक इफ्तार डिनर किया है और वहाँ पर एक मीटिंग उनकी हुई है, उसके ऊपर स्टिल बात हो रही है। और अब खुलकर, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी तरफ से भी इसकी तस्दीक भी कर दी गई है और इसका मकासद भी बताए गए हैं, तो उसके ऊपर फिर काफ़ी खुलकर अब बात हो रही है। काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं और इसको एक कॉम्प्रोमाइज़ करार दे रहे हैं पीटीआई की तरफ से। तो इस सारे इशू के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने जी आज एक और अफसोसनाक स्टेटमेंट दिया है और किसी के लिए वो हैरानकुन हो सकता है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी उनसे कुछ बहुत ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती जिससे मुझे लगे कि वो बड़ी विजनरी खातून है या बड़ी कोई वाइज खातून है, बड़ी कोई ज़बरदस्त लीडर हो सकती हैं। तो अगर किसी दिन वो ऐसा कोई स्टेटमेंट देंगी तो मैं ज़रूर हैरान होंगी। अदरवाइज़ तो जो वो स्टेटमेंट्स देती हैं वो बिल्कुल उसी तरह के ही हैं जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने जिस तरह से सुबाइयत पर मबनी एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। खान साहब के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है ईद के ऊपर, वो क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ बात करेंगे मैंडेट चोरी के हवाले से, क्या खबरें आ रही हैं मज़ीद और क्या इसमें कोई इम्कान है कि पीटीआई को रिलीफ मिले। तो ये और इस तरह की और ख़बरें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने एक अहम फैसला किया है कि एक एपेक्स कमेटी बनाई गई है, जिसको सुप्रीम काउंसिल आप कह लें, दोनों नाम गर्दिश कर रहे हैं। इस कमेटी में बेसिकली 10 मेंबरान हैं और ये पीटीआई के तकरीबन सभी सीनियर मेंबरान हैं जो कि इसमें शामिल हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान, अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज, हम्माद अजहर, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, हाफिज़ फरहत, ओन अब्बास बप्पी और खालिद खुर्शीद शामिल हैं। और ये जो कमेटी है, इसके ऊपर सबसे पहले तो ये बात हो जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि एक कोर कमेटी भी मौजूद है, इसके साथ साथ एक फोकल पर्सन की भी कमेटी है, अब ये एक और एपिक्स कमेटी आ गई है। तो ये कमेटी पीटीआई क्यों खेल रही है? तो इसकी बुनियादी वजह जो नज़र आती है कि कोर कमेटी में अब इतने ज़्यादा अरकान हो चुके हैं और उस तरह से वो फ़ाल भी नहीं है, उस तरह से फंक्शन भी नहीं कर रही। बहुत सारे जो उसकी मेंबर लोग थे वो या जेलों में हैं या बैरून मुल्क हैं या रूपोश हैं या उस तरह से फ़ाल होकर काम नहीं कर पा रहे। तो ये सब के पेश नज़र ये एपिक्स कमेटी बनाई गई है। ये जो बुनियादी तौर पर इस वक्त मौजूद लीडरशिप है उसको देखकर बनाई गई है कि जो ग्राउंड में इस वक्त काम कर सकती है, जो फैसला साजी में अपना किरदार अदा कर सकती है। तो बुनियादी तौर पर ये जो अभी की दस्तयाब क़यादत है ये उसके ऊपर मबनी है एक चीज़। और अगर इसमें किसी का ऐसे बंदे का नाम शामिल नहीं है जो वैसे कदावर शख्सियत है, तो उसकी वजह यही है। देखिए ना, बहुत से लोग बात कर रहे थे जी एपेक्स कमेटी में, देखिए इसमें शाह महमूद का नाम नहीं है, परवेज़ इलाही साहब का नाम नहीं है, यास्मीन राशिद साहिबा का नाम नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उनका भी नाम नहीं है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम नहीं है, मुराद सईद का नाम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सरकर्दा रहनुमा पीटीआई के जो उनके फेसेस हैं उनके नाम नहीं हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो इस वक्त पार्टी के लिए कोई भी फ़ाल फैसला साजी में उस तरह से किरदार नहीं अदा कर सकते। कुछ जेलों में है, कुछ मौजूद नहीं है। तो ये कमेटी का मकसद बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि जो दस्तयाब क़यादत है वो कैसे फ़ैसला साजी करे और फ़ैसले किस हवाले से करने हैं, जो अभी के रेलेवेंट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और जो कानूनी मसाइल दरपेश हैं पीटीआई को उसके हवाले से, मैंडेट चोरी, इमरान खान साहब की रिहाई, इसके ऊपर एहतजाजी हिकमत अमली, कैसे ग्रैंड लाइन्स बनाना है, मुख्तलिफ जमातों से बातचीत, उसके साथ साथ फिर पूरा जलसे जुलूस और रैलीज़ को अगर निकालना है तो उसके लिए शेड्यूल, कैसे लोगों को मोबिलाइज़ करना है, वर्कर का किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये सब चीज़ें इसके दायरा इख्तियार में आएंगी। और फिर इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ ऐवानों में क्या आपकी शमूलियत होगी, किस अंदाज से होगी, किस तरीके से उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना है, रियासती इदारों के साथ भी, हुकूमत के साथ भी। तो ये सब चीज़ें डिसाइड अभी जो दस्तयाब क़यादत है वही कर सकती है और इसके लिए ये सब नाम इसमें शामिल हैं। अब इस कमेटी में अगर आप देखें तो ज़्यादातर काफ़ी वाइज लोग पीटीआई के शामिल हैं और पुराने लोग भी हैं।
ایک دو ناموں کے اوپر لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جیسے حافظ فرد صاحب، جن کے بارے میں ایک دفعہ عمران خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ بھی کیا تھا کہ شاید انہیں پارٹی سے نکالنا ہے، لیکن نہیں نکالے، بلکہ اس کے بعد وہ اب MP بھی بن چکے ہیں اور بظاہر کافی ووکل بھی ہیں PTI کے لیے، تو کچھ لوگ ان کے نام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب فوکل پرسن والی کمیٹی میں تو اب شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس کمیٹی میں وہ شامل ہیں۔ اور اس طرح میں نے جو پہلے ایک بات کی تھی کہ ہر بندے کا ہر جگہ پر کمیٹیوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہو، بہت سارے لوگ کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ذمہ داریاں پارٹیز کے اندر، تو ان چیزوں کے اوپر اتنا ہوا نہیں بنانا چاہیے، نہ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ میرے خیال سے ہونے چاہیے تھے، شاید نہیں ہیں۔ میری ذاتی رائے میں سندھ سے یہاں پہ کوئی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آ رہی۔ حلیم عادل شیخ صاحب جیل میں بھی نہیں ہیں اور وہاں پہ متحرک بھی ہیں، تو سندھ سے ان کو شامل کیا جا سکتا تھا۔ عارف علوی صاحب بھی اب دستیاب قیادت میں ہیں شامل، تو ان کو بھی رول دیا جا سکتا ہے اگر وہ اس کو رول کو نبھانے میں میرے خیال انٹرسٹڈ بھی ہوں گے۔ تو سندھ سے لازمی ایک ہونا چاہیے تھا۔ کراچی میں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی سپورٹ موجود ہے اور اس کو نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، تو ان کی ریپرزنٹیشن ضروری تھی تاکہ فیصلہ سازی میں اور کمیونیکیشن میں ان کے بھی بیچ میں کوئی پارٹی لیڈر وہاں سے بھی ہوتا۔ تو میری ذاتی رائے میں یہ ضرورت ہے۔ جیسے خالد خورشید صاحب کو شامل کرنا اچھا ہے، ویسے بھی وہ بہت لائلسٹ ہیں عمران خان صاحب کے، پھر GB کی ایک ریپرزنٹیشن بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ تھا۔ تو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ وہاں سے، اور پھر اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ کا جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان سے بھی ہونی چاہیے، تو پھر زیادہ بہتر یہ ایک ایپیکس کمیٹی ہوتی۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے کہیں کچھ لوگوں کو شامل کر بھی لیا جائے۔ تو یہ ایک سارا معاملہ ایک اچھی حکمت عملی ہے کہ جو لوگ دستیاب ہیں وہ اس کے اوپر فیصلے کر سکیں، لیکن اصل بات یہ کہ یہ لوگ کر لیں اب کچھ، کیونکہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو PTI کا کارکن ہے وہ مایوس ہو رہا ہے اس موجود قیادت سے کہ یہ کوئی حکمت عملی، کوئی لاہ عمل دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بزدل ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، مفادات پرست ہیں۔ تو اب ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر ڈاؤٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کوئی اسٹریٹجی، کوئی احتجاج نہیں ہم دیکھ رہے، کوئی اس طرح سے قانونی ایون جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم دباؤ نہیں دیکھ رہے۔ کتنی آپ کی پٹیشنز ہیں، بلے کا نشان کے اوپر آپ لوگوں کو چاہیے عدالت کا دروازہ پکڑ کے بیٹھ جائیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے کیسز کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کو زور بڑھانا چاہیے، لیکن ایک ہمیں سستی سی نظر آتی ہے قیادت میں، نہ جانے وہ حکمت عملی کے تحت ہے یا وہ ایک نیگلیجنس کی وجہ سے ہے، لیکن جس کی بھی وجہ سے ہے، کارکن جو ہے وہ اس ساری چیز کو آبزرو کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک بے چینی ہے اس کے اندر۔ اب دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب نارملائز ہوتے ہیں حالات اور معاملات تو پھر اس کے اوپر بھی کارکن ریئیکٹ کرتا ہے۔ کابینہ نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں، KP کابینہ نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں افطاری کی، اور اس کو پہلے تو خبروں میں آیا نہیں۔ جب بریک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی، رؤف حسن صاحب نے کہا کہ جی کچھ لوگ کیبنٹ کے گئے ہوں گے، وزیر اعلیٰ نہیں گئے، لیکن آج بیرسٹر سیف نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بھی گئے ہوئے تھے، کیبنٹ بھی گئی ہوئی تھی، وہاں پہ افطاری بھی ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ بریفنگ بھی دی گئی سیکیورٹی معاملات کے اوپر۔ تو اب جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بجائے اگر پہلے ہی خود سے اناؤنس کرتے تو ایک الگ بات ہوتی کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جی جیسے آپ کوئی چوری چھپے ملاقات کر رہے ہیں اور اب چونکہ خبر لیک ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو اون کر لیا جائے۔ تو یہ اس طرح کا جو کام کرنا ہے، تاثر ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ ملے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو عوام کو اعتماد میں لے کر انہیں اس بات کو بتانا چاہیے کہ بھائی اب ہمارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس میں ظاہر ہے افغانستان سے جڑی سرحد ہے اور وہاں پہ پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں ان کا ایک کردار ہے اور ان سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل روٹ کے بیٹھ جائیں گے اور بات ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو اس کے اوپر آپ انہیں اعتماد میں لے کر اگر کچھ کریں گے تو وہ شاید اس طرح کا ریاکشن نہ آئے، لیکن اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو ایک ریاکشن آ رہا ہے، اور ریاکشن یہ آ رہا ہے کہ جی آپ فوج کے ساتھ معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چیزیں آگے بڑھا کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو اسٹرگل تھی آپ کی جس مقصد کے لیے وہ تو ساری صفر ہو گئی، کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرٹیسزم بھی کچھ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی وجہ سمجھیے۔ یہ بات ایسا نہیں ہوتی کہ جی اگر ہم کسی کے ساتھ کسی اصولی موقف کے اوپر اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کبھی اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھیں گے یا کبھی ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں۔
الٹیمیٹلی جنگیں بھی ٹیبل پہ ہی حل ہوتی ہیں. اگر آپ کو ایون انگریزوں سے بھی آزادی حاصل کرنی تھی تو پھر معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے ان کے ساتھ کی نا ساری ڈیل کہ بھئی یہ پارٹ پاکستان کا ہوگا, یہ انڈیا کا ہوگا, سارا کچھ ہوا, طے ہوئی چیزیں, تو وہ بیٹھنے سے ہی طے ہوتی ہیں نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کی غلامی ایکسیپٹ کر لی تھی کہ ہاں جی آپ ہی رہیں گے. تو اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ سرنڈر کر رہی ہے, ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں, آپ پی ایم ایل این کو چھوڑیں, ہم آپ کے جوتے صاف کریں گے. تو اگر تو وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر تو بالکل کرٹیسزم بنتی ہے. لیکن اگر وہ بیٹھ کے صوبے کے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یا ایون جو بھی اصولی ایک بنتی ہے بات چیت کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, سیاسی جماعت کو اپنا کام کرنے دے, اور یہ جو ایک محاذ رائے کی کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اگر اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو بھی باہر آنے کا موقع ملے, وہ بھی ریلیف حاصل کریں. اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بیچارے اندر پڑے رہیں, عمران خان بھی اندر پڑا رہے, یہاں پر آپ خالی خولی نعرے مارتے رہیں اور وہ نہ بیچارے کارکن باہر آ سکیں نہ عمران خان باہر آ سکے. تو بات چیت سے ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ چھپ چھپا کے نہ ہو, اس کو آپ بتائیں, اعتماد میں لے کے بتائیں کہ جی سیکورٹی ریزنز ہیں اور اس کے اوپر ہم بات بریفنگ لے رہے ہیں. اور اگر اس کے دوران کوئی اس طرح کی بھی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو سیٹلمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوکے فوج جو ہے وہ آ کے رول کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ جو ساری کہانی ہے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ملاقات کا مطلب سرنڈر کرنا نہیں ہوتا. اس طرح کی اگر بات ہوتی تو کتنی دفعہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہو چکی ہیں, ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں, باجوہ صاحب سے بھی عمران خان صاحب کر چکے ہیں. تو کیا ان ملاقاتوں میں وہ ڈیل کر چکے ہیں؟ کیا ان ملاقاتوں میں انہوں نے اپنے اصولی موقف سے کمپرومائز کر لیا؟ ابھی تک تو نہیں کیا. تو پھر کوئی بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اوپر سب ایک دم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جی بس جی قربانیاں فراموش ہو گئیں یا یہ ہو گیا. تو اس چیز کو تھوڑا سا وائزلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات چیت کی بغیر اس ساری سینیریو سے نکلا جا سکے گا. ادروائز تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج تک تو ایک جلسہ تک تو آپ کر نہیں پا رہے ہیں. تو آپ کس طرح پریشر بڑھائیں گے خان صاحب کو نکالنے کے لیے؟ کس طرح آپ یہ کریں گے کہ اس حکومت کو جس کے پاس اب تقریباً 2/3 میجورٹی آ چکی ہے, جیسے بھی آ چکی ہے, تو کیسے آپ مینڈیٹ اپنا واپس لیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں یہی ہوتی ہے کہ آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, پریشر بھی بڑھاتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں. اور بات منوانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے بھائی, پھر ہی بات مانی جاتی ہے. تو بہرحال لیٹس سی کہ یہ کیا سچویشن بنتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر صرف پی ٹی آئی کے اندر سے تنقید نہیں ہو رہی, بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی یہ میٹنگز بڑی کھٹک رہی ہیں, اور نون کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کے ریلیشن شپ بہتر ہونے کی انہیں کوئی کھنک پڑتی ہے, وہ بھنک پڑتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کے ریلیشن شپ بہتر ہو رہے ہیں, تو ان کو اس بات کے اوپر تشویش لاحق ہو جاتی کہ جی ہماری کہیں چھٹی نہ ہو جائے. تو اب ایسی ہی صورتحال مجھے آج مریم کے بیانات سے بھی لگی, جو کہ آج پھر 9 مئی کا رونا رو رہی تھی بیٹھ کے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فوج کو یاد کرانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بھائی دیکھو یہ مت بھول جانا کہ 9 مئی ایسے ہوا, یہ تو ٹی ٹی پی نے نہیں کیا جو انہوں نے کر لیا. تو وہی جو ان کا پرانا راگ ہوتا ہے وہ آج سنا رہی تھیں وہ, اور بظاہر اس کا مقصد مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ جیسے فرسٹریٹڈ ہیں, پریشان ہیں, اور اس چیز کے لیے اسی وجہ سے نون کی بقا اسی میں ہے کہ جی پی ٹی آئی اور فوج جو ہے وہ لڑتی رہے تاکہ نون جو ہے اس کا اقتدار کا جھولا اس کو ملتا رہے. لیکن آج مریم اسی وجہ سے 9 مئی کا راگ لاپ رہی تھی, حالانکہ اس کا اس آج کی میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا جس تقریب میں وہ بات کر رہی تھی. ایک تو یہ بھی وجہ, اور دوسری وجہ یہ کہ انہیں آتا بھی کیا اس کے علاوہ کوئی پازیٹیو بات تو وہ کر نہیں سکتی. ہمیشہ نفرت انگیز گفتگو, انتشار تقسیم کی بات اور انتشار کی بات اور صوبائیت کی بات اور گالم گلوچ اور بدتمیزی, یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر سے ہمیشہ نکلتا ہے. آج بھی انہوں نے جو بات کی جی ڈور کے اوپر کہ جی جو دھاتی ڈور ہے جس سے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں وہ کے پی سے آتی ہے. اب یہ ایک نئی فلاسفی ہم نے آج سنی ہے کہ دھاتی ڈور جو ہے وہ کے پی میں بنتی ہے. ساری زندگی ہم لاہور میں رہے ہیں, یہیں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پتنگ بازی کے شوقین ہیں لوگ. پنجاب لاہور کا شروع سے کلچر رہا تھا, بسنت منائی جاتی تھی وغیرہ, اور آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی دھاتی ڈور تو کے پی سے آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد محترمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جی جو کچھ بھی کے پی سے آتا ہے بغیر چیک پوسٹ کے, بغیر اس طرح ہر چیز ایسے آنے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, یہ وہ, یعنی کہ ان کا کہنا کا مقصد یہ تھا کہ ریسٹرکشنز بڑھا دی جائیں, گڈس کے آنے کے اوپر بھی, بندوں کے آنے کے اوپر بھی, دہشت گرد بھی نہ آئیں, آ کے دہشت گردی نہ پھیلائیں, چیزیں اس طرح کی نہ آئیں جو یہاں پر آ کے پرابلمٹک ہوں, اسمگلنگ نہ ہو وغیرہ وغیرہ. اسمگلنگ وغیرہ تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے,
لیکن جس انداز سے وہ گفتگو فرما رہی تھی اس سے تو ایسا لگ رہا تھا, بہت سے لوگ اس پہ کمنٹ کر بھی رہے تھے کہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں کے پی سے بھی پنجاب میں داخل ہونے کے لیے ویزا ہی نہ درکار ہو, جس طرح کی صورتحال ہے. بیسکلی ان کو غصہ ہے کے پی کے اوپر, کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک اسٹرینتھ ہے, اور اس بات کا اظہار, وہ اس غصے کا اظہار کئی دفعہ کر چکے ہیں. نواز شریف صاحب کی آپ گفتگو سن لیں جی, کے پی سے یہ بیماری شروع ہوئی تھی, کبھی یہ کے پی والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, کبھی انہیں کچھ الفاظ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ بیسکلی انہیں غصہ ہے. یہ وہی غصہ ہے جو انہیں کبھی اوورسیز پر آتا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, کبھی ان کو نوجوانوں پر آتا ہے, پھر انہیں یہ یوتھیا کہتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو بیسکلی جو بھی عمران خان جہاں پہ اس کی سپورٹ ہے وہ ان کے لیے قابل نفرت چیز بن جاتی ہے. تو ان کو اس وقت جو غصہ ہے وہ کے پی پہ ہے, کیونکہ وہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹ بھی ہے, وہاں پہ عمران خان کا سپورٹ بینک ہے. اب یہ پوری اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جیسے سارے مسائل جو ہیں وہ وہیں سے جنریٹ ہو رہے ہیں, کے پی سے جنریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ انتہائی ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرناک بات ہے, اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینا یہ اور بھی غلط بات ہے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ بین الصوبائی ہم آہنگی کے اوپر بات کریں, ایسا لگے کہ ہاں جی آپ سب مل کر وفاق کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پر تقسیم کی بات لگتی ہے. اور یہ بار بار اس طرح کی گفتگو فرماتی ہیں کہ جیسے کے پی جو ہے وہ مسائل کی جڑ ہو. بہرحال یہ اس طرح کی ایک چیز ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایون کے پی وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی یہ تعصب آئے کہ جی ان کو کئی پنجاب سے, ابھی تک ایسی ویسے پنجاب کے حوالے سے ان کی نہیں آئی. یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اگر گیس اور بجلی جو ہے وہ یوز ہوگی پنجاب میں تو ہم بھی پھر دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارے محصولات واپس ملتے ہیں یا نہیں, یہ وہ. تو اس طرح کی انہوں نے ضرور بات کی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہو, جہاں پہ وحدانیت جو ہے اس کی جو ایشوز ہیں وہ جنم لیں. تو مریم سے تو خیر مجھے کوئی ایسی سمجھداری کی توقع بھی نہیں ہے, اور آج تو انہیں ویسے ہی غصہ تھا میرا خیال ہے, تو اسی لیے وہ دوبارہ سے 9 مئی یاد کروا رہی تھی فوجیوں کو کہ بھائی دیکھ لو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی نہ ہو. آ جاتے ہیں جی عید کے لیے پلاننگ کر رہی ہے پی ٹی آئی نے, ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کارڈ بھیجا جائے اور ان کو عید میں شامل رکھا جائے عید کی خوشیوں میں. اور اس کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. ووٹر سپورٹر کو یہ میسج دیے جا رہے ہیں کہ آپ انہیں عید کارڈ پوسٹ کر سکتے ہیں. ایڈریس دیا جا رہا ہے ڈیالہ جیل کا کہ آپ اس طریقے سے ان کو عید کارڈ پوسٹ کر سکتے ہیں. تو انٹرسٹنگ ہے, دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو کتنے عید کارڈز ملتے ہیں. لیکن یہ بیسکلی ایک اگین محبت کا اظہار ان کے لیڈر سے ان کا ہوگا. آخری بات جی, ججز کی تعداد ٹریبونلز کے لیے بڑھا دی گئی ہے. میں نے کل پرسوں بھی اس پہ بات کی تھی کہ کیسز بہت زیادہ ہیں, جو الیکشن کمپلینز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور صرف 2 ججز پر مشتمل ٹرائبونل بنایا گیا ہے. تو اب 6 مزید اس میں جج ایڈ کر دیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, تو ٹوٹل یہ 8 ججز ہو گئے ہیں. یہ بڑا خوش آئند ہو گیا, کیونکہ اگر ججز کی تعداد بڑھے گی, زیادہ کیسز جو ہیں وہ سنے جائیں گے, تو تیزی سے فیصلے ہونے کا امکان بھی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور میرا خیال ہے اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ نے یقینی طور پر نون لیگ کی صفوں میں ضرور تھوڑی بہت ہلچل مچائی ہوگی, کیونکہ ان کا تو تکیہ ہی اس بات کے اوپر ہے کہ نہ ٹرائبونلز میں فیصلے ہوں گے الیکشن کی شکایات کے, عذرداریوں کے, اور نہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا. لیکن اگر ججز جیسے کہ اس وقت تھوڑی اپنی انڈیپینڈنس کے لیے لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, تھوڑا کھڑے بھی ہوئے ہیں, اور اوپر سے اب اگر یہ تعداد بھی ٹرائبونلز کی بڑھ گئی ہے, تو یہ یقینی طور پر خود پی ایم ایل این کے لیے اور جو بھی فارم 47 کے تحت جیتا ہوا ہے اس کے لیے تھوڑی سی فکر انگیز بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.